मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। उलमा से हमने सुना है कि जिस शख्स के में रमज़ान में तब्दीली वाक़े ना हो, पूरे साल उसमें तब्दीली वाक़े नहीं होती, क्योंकि रुश्द व हिदायत की जितनी बातें रमज़ान में होती हैं इतनी किसी और महीने में नहीं होती, और जितना मुजाहिदा रमज़ान में होता है इतना किसी और महीने में नहीं होता। इंसान अल्लाह के जितना करीब रमज़ान में होता है किसी और महीने में अल्लाह के इतना करीब नहीं होता। इसलिए अगर रमज़ान में आप तब्दील नहीं हुए और अपने दिल की दुनिया को आबाद नहीं किया अल्लाह की याद से, अल्लाह की मोहब्बत से, तो फिर इस दिल में दुनिया की मोहब्बत के कांटे चुभते रहेंगे। कुरान मजीद में जहां अल्लाह ताला ने रमज़ान का तज़किरा किया, जहां रमज़ान के रोज़ों को फ़र्ज करार दिया, वहीं साथ में फरमाया इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, कि जब मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें तो आप उनको बता दीजिए कि मैं तुम्हारे करीब हूँ। उजीबु दावत दाई इज़ा दान, जब कोई दुआ करने वाला मुझे पुकारता है तो उसकी दुआ का मैं जवाब देता हूँ। इससे क्या सबक मिलता है कि रमज़ान और दुआ ये दोनों लाजिम और बोलो भाई मलजूम है। रमज़ान में तिलावत की कसरत और रमज़ान में रोज़े वो तो हैं ही फ़र्ज, रमज़ान में सदक़ात व खैरात की कसरत, और चौथी चीज़ रमज़ान में दुआ की कसरत, ये बहुत ज़रूरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में सखावत का दरिया बन जाया करते थे, क्योंकि सदका अल्लाह के गज़ब को दूर करता है। इन सब चीज़ों का बुनियादी मकसद क्या है? सदका है, दुआ है, तिलावत है, रोज़ा है, अपने आप को अल्लाह के करीब कर लेना, और हमने जो गुनाह किए हैं अल्लाह के गज़ब को ठंडा करना। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में सखावत के दरिया बन जाया करते थे, बहुत ज्यादा सदक़ात व खैरात किया करते थे। तो एक चीज का इन रातों में बहुत ज्यादा एहतमाम करना चाहिए। ये जो 10 रातें हैं ना, ये पूरे साल में ऐसी रातें नहीं आती जो रमज़ान का आखिरी अशरा है। पूरे साल में ये इतना ज्यादा अल्लाह ताला की रहमतें और अल्लाह अपने बंदों के इतना करीब पूरे साल में नहीं होता। बहुत ज्यादा फजीलत है इन रातों की। इन रातों में करना क्या है, क्या मांगना है अल्लाह से? पहली बात तो ये कि मांगना है। हमारे यहां दुआएं मांगने का रिवाज बोलो भाई खत्म हो गया, दिल ही नहीं लगता दुआ में, ऐसी बेरुखी से मांगते हैं, इतनी बददिली से मांगते हैं कि इस तरह तो इंसान किसी से कर्जा भी नहीं मांगता। और वजह यह है कि शैतान ने ये बात दिल में डाली हुई होती है कि मैं मांग रहा हूं मगर मेरी दुआ कबूल नहीं होगी। अगर हमें पता चल जाए ना जो जो मांग रहा हूं वो कबूल हो रहा है, तो फिर देखो बैठ जाएंगे सब, बैठ जाएंगे मुसल्ला संभाल के। शैतान ने दिल में ये बात डाल दी होती है कि तुम जो कुछ मांग रहे हो वो मिलता तो है नहीं, जो कुछ मांग रहे हो वो मिलता। भाई अगर
ہم مانگتے ہیں اللہ مجھے جاب دلا دے اور 1 تاریخ کو اپوائنٹمنٹ لیٹر آ جاتا، سبحان اللہ، دعا قبول ہو رہی ہے۔ بے روزگار آدمی خود بھی مانگ رہا ہے، مولوی صاحب سے بھی کہتا ہے میرے لیے دعا کرو، مگر جو بے روزگار ہے وہ بے روزگار کا بے روزگار ہی رہتا ہے۔ نظر تو یہی آ رہا ہے نا، کوئی مریض ہے ہسپتال میں، اس کی شفا کی دعائیں ہو رہی ہیں، وہ مریض کا مریض ہی رہتا ہے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ دعا مانگتے ہیں اللہ ابا کو ٹھیک کر دے، مگر ابا ٹھیک ہونے کا نام بول لو نا، کیا ہو گیا؟ نہیں لے رہے۔ خود اپنے لیے دعا مانگتے ہیں اللہ میرا یہ کام کر دے، وہ بھی نہیں ہوتا، یہ کام کر دے، وہ بھی نہیں ہوتا، ہو تو کچھ رہا نہیں ہے، تو بیٹھ کے لمبی لمبی دعائیں مانگنے سے فائدہ کیا؟ یاد رکھیے دعا سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے، اور دعا مانگنا ہر آدمی کا کام نہیں ہے۔ اس کی توفیق بہت ہی خوش قسمت لوگوں کو ملتی ہے، بہت خوش قسمت، ہر آدمی کو اس کی توفیق نہیں ملتی۔ جو خوش قسمت نہیں ہوتے ان کو اسی قسم کے وسوسے آتے رہتے ہیں کہ قبول تو ہوتی نہیں ہے، یہ مانگا وہ بھی نہیں ملا، وہ مانگا وہ بھی نہیں ملا، صحت مانگی وہ بھی نہیں ملی، کہیں چکر چل رہا تھا، دعا مانگی شادی ہو جائے وہ بھی نہیں ہوئی، ہو گئی جان چھڑانے کی دعا مانگی وہ بھی نہیں چھوٹ رہی، بے اولاد ہیں اولاد کی دعا مانگ رہے ہیں وہ بھی نہیں ہو رہی۔ ہم تو سنتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں اولاد مانگی، ان کو بڑھاپے میں مل گئی، اللہ ایسی دعائیں قبول کرتا ہے۔ ہم تو جوانی میں مانگ رہے ہیں، جوانی میں نہیں ہو رہے۔ تو یہ جو سوچیں ہیں نا دل میں آتی رہتی ہیں، اسی وجہ سے بدقسمت لوگ دعاؤں سے دور رہتے ہیں۔ بہت نیک بندے ہوتے ہیں اللہ کی جن کو اللہ دعائیں مانگنے کی توفیق دیتا ہے، وہ اس بحث میں پڑتے ہی نہیں ہیں کہ ابا ٹھیک ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے، ماموں کی جاب لگ گئی کہ نہیں لگ گئی، خالہ واپس آ گئی، میں کہ جا کے بیٹھی بھی تھی، واپس آ گئی کہ نہیں آئی، تو یہ ان کے یہ بحث ہی نہیں ہے۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ جس رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کے مانگا ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ ان ہاتھوں کو خالی ہاتھ لوٹا دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں سب کچھ ہو سکتا ہے، کیا کیا بتاؤں میں، کیا کیا ہو سکتا ہے دنیا میں، امکان ہے، جنرل مشرف پہ مقدمہ چلے اس کا امکان ہے، اس کا امکان ہے، مولانا فضل الرحمان وزیر اعظم بن جائیں اس کا امکان بھی ہے، الطاف بھائی واپس آ جائیں اس کا امکان بھی ہے، کراچی آ جائیں واپس، بہت ساری چیزیں ہیں جو ناممکن نہیں ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن میرے بھائی یہ بات ممکن نہیں ہے کہ آپ اللہ سے دعا مانگیں اور اللہ آپ کی دعا کو رد کر دے، بشرطے کہ آپ نے صحیح طرح سے مانگا ہو۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہاتھ اٹھائے جائیں، اس کے سامنے گڑگڑایا جائے اور وہ رد کر دے۔ باقی اللہ تعالیٰ جو دعا قبول کرتے ہیں وہ اللہ اپنے حساب سے کرتے ہیں، وہ ہمارے حساب سے نہیں کرتے۔ اگر ہمارے حساب سے کرنا شروع کر دیں تو نظام عالم خراب ہو جائے گا، ایک تو غیب پر ایمان ختم ہو جائے گا، غیب پر یقین وہ باقی نہیں رہے گا۔ اگر میں نے دعا مانگی کہ اللہ فلاں کو ٹھیک کر دے اور فوراً ٹھیک ہو گیا تو ہسپتال تو بند ہو جائیں گے نا بھائی، ہسپتال تو بند ہو جائیں گے، ڈاکٹر سارے کیا ہو جائیں گے؟ بے روزگار، اور قبرستان میں مردے دفن ہونا بولو بھائی ختم، قبرستان میں کون جائے گا پھر؟ تو ہمارا کام ہے دعا۔ بے روزگار اگر سارے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اگر ہم وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اللہ اگر زمین میں رزق کی اتنی فراوانی کر دے کہ کوئی بھی بے روزگار نہ رہے اور سب کو خوب ملے،
لبغوا فی الارض، تو سارے انسان میرے نافرمان بن جائیں گے. زمین میں کیا پھیل جائے گی؟ سرکشی. ہم نے زمین میں کسی کو دولت زیادہ دی، کسی کو دولت کم دی. لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، بعض لوگ بعض کے ماتحت بن کے رہیں، ورنہ سارے کیا بن جائیں گے؟ سردار بن جائیں گے. نظام عالم خراب ہو جائے گا. میں نے دعا مانگی اللہ یہ کام ہو جائے، وہ فوراً ہو گیا. آپ نے مانگی وہ کام ہو جائے. اس کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ لوگ پھر دعائیں مانگنے کے لیے قرآن مجید کی ترغیبات کے محتاج نہیں رہیں گے. یہ تو کافر بھی مانگے گا دعائیں، کافر بھی کہے گا کہ بھئی یوں کر کے اللہ سے مانگو تو دعا قبول ہوتی ہے، تو کیا ضرورت ہے یہ سارے بکھیڑوں میں پڑنے کی؟ دعا قبول لازمی ہوتی ہے، مگر اللہ نے دعا کی قبولیت کا معاملہ غیب کے پردوں میں چھپا دیا ہے. کیسے ہوگی وہ میں جیسے چاہوں گا ویسے ہوگی. نظر بسا اوقات قبول ہوتے ہوئے نہیں آتی، کبھی دکھا بھی دیتے ہیں کہ میں نے کیا یہ کام، لیکن اکثر دعا کی قبولیت کا ہمیں علم نہیں ہوتا. لہذا نیک لوگ اور خوش قسمت لوگ جو اللہ سے خزانے لینا چاہتے ہیں وہ دن رات دعائیں مانگتے ہیں، اللہ سے خوب گڑ گڑاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ کوئی بھی چیز ضائع، بولو بھائی، نہیں جا رہا. اب اللہ دعا قبول کرتے کیسے ہیں؟ دعائیں قبول، بھائی ہمیں تو وہ چیز مل نہیں رہی، ہم نے کہا اللہ ٹھیک کر دے، بندہ ٹھیک نہیں ہو رہا، واپس آ جائے، واپس نہیں آ رہی ہے، بھائی چلی جائے، جا نہیں رہی. تو اب ہم کیسے، ہمیں پتا چلے گا کہ دعائیں قبول ہو رہی ہیں؟ تو دعا کی قبولیت کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، مختلف صورتیں ہوتی ہیں. دعا کی قبولیت کی، بولو بھائی، بعض دفعہ تو جو چیز مانگ رہے ہیں ایز اٹ از وہ چیز آپ کو دے دی جاتی ہے. لیکن انسان بدبخت جب اسے وہ چیز ملتی ہے تو اسے دعا کا نتیجہ نہیں سمجھتا. وہ کہتا ہے یہ تو ہوتا ہے، کبھی کسی کو کوئی چیز مل بھی جاتی ہے اور کبھی کسی کو وہ چیز نہیں بھی ملتی. تو بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیز آپ کو مل جاتی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نابینا ہو گئے تھے بچپن میں. ان کی والدہ نے پوری رات مصلی بچھا کے دعا مانگی کہ میرے بیٹے کو بینائی مل جائے. دعا مانگتے مانگتے ان کی آنکھ لگ گئی. خواب میں فرشتے آئے، آپس میں بات کر رہے تھے کہ اس عورت کی دعا اللہ نے سن لی ہے اور اس کے بیٹے کو بینائی، بولو بھائی، دے دی. صبح اٹھے ہیں تو دیکھا کہ بیٹے کی بینائی واپس آ گئی تھی. بعض دفعہ اللہ اس طرح سے دعا قبول، بولو بھائی، کرتے ہیں. ایسا ہوتا ہے. مریض لا علاج ہوتا ہے، آپ دعا مانگتے ہیں گڑ گڑا کے اللہ سے، تو اللہ اس مریض کو شفا دے دیتے ہیں. ایسا ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. بے روزگار کو روزگار مل جاتا ہے، رزق کی فراوانی شروع ہو جاتی ہے، لا علاج مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہ سب چیزیں اپنی آنکھوں سے ہم دن رات دیکھتے ہیں. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کو یہ چیز نہیں ملے گی. اللہ وہ چیز نہیں دینا چاہتے اس کو جو وہ مانگ رہا ہے، تو اللہ اس کا نعم البدل عطا کر دیتے ہیں انسان کو. سمجھ رہے ہو؟ نعم بولو بھائی، نعم البدل. آپ چاہ رہے تھے کہ یہاں آپ کا معاملہ، آپ کو یہاں جاب مل جائے، وہاں نہیں ملی، اللہ نے کہیں اور دلا دی. آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ یار یہ تو میں نے غلط ہو گیا، میں تو چاہ رہا تھا ادھر، یہاں میرے لیے مستقبل میں راہیں بہت ہیں. اللہ کو پتہ ہے یہاں نہیں ہے، وہاں تیرے لیے راہیں بہت ہیں. تو سمجھ رہے ہے کہ یہاں نقصان ہوگا لیکن یہاں کیا ہوگا. ہمارے ایک رشتہ دار تھے، ایک گورنمنٹ کے ادارے میں جاب کرنا چاہتے تھے، پورا زور لگا لیا، ان کا نام بھی آ گیا، عین موقع پہ ان کو
ریجیکٹ کر دیا گیا. بڑی دعائیں مانگی تھی انہوں نے, بڑی دعائیں مانگی تھی, گورنمنٹ کی بہت اچھی جاب تھی وہ, مگر میں ان کو دیکھ رہا تھا کہ ان کا منہ لٹکا ہوا ہے اور بہت پریشان کہ یار ساری دعائیں کیا ہو گئیں, رد ہو گئیں. اللہ کی قدرت کے اپنا چھوٹا سا کاروبار شروع کیا, اس میں اللہ نے اتنی برکت دی کہ شکر ادا کرتے ہیں کہ میری جاب نہیں لگی تھی. تو ایک انداز یہ بھی ہوتا ہے دعا کی, بولو بھائی, قبولیت کا. یہ سب باتیں ان کے لیے ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں, اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں. یہ بھی دعا کی قبولیت کا ایک انداز ہوتا ہے کہ آپ کو وہ چیز نہیں ملی, اس کا کوئی آلٹرنیٹ مل گیا, متبادل مل گیا جو اس سے بھی اچھا تھا. آپ نے شفا کی دعا مانگی مریض کے لیے, مریض کو شفا نہیں ملی, مر گیا, لیکن اللہ نے اس کے بدلے میں اس کو وہاں اچھا ٹھکانہ دے دیا, ایسا ٹھکانہ کہ وہ کہتا کہ شکر ہے میں مزید زندہ نہیں رہا, زندہ رہتا تو کوئی گناہ نہ کر لیتا میں. تو یہ بھی اللہ نے آلٹرنیٹ دے دیا نا, متبادل. صحابہ کرام جب غزوہ احد میں شہید ہوئے ہیں, بہت زیادہ نقصان ہوا ہے, تو اللہ نے فرمایا کہ اس شکست میں ایک مصلحت یہ بھی تھی, وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ, اللہ تمہیں شہادت کے مرتبے پر فائز کرنا چاہتا تھا, شہادت کی فضیلت دینا چاہتا تھا. یہ بہت بڑی فضیلت ہے اللہ کی نظر میں. تو بعض دفعہ دعا ایسے قبول ہوتی ہے اور بعض مرتبہ دعا ایسے قبول ہوتی ہے کہ جو چیز آپ مانگ رہے ہیں وہ نہیں ملتی, لیکن جو مصیبت آپ پر آنے والی تھی اللہ اس کے بدلے میں اس مصیبت کو آپ سے ٹال دیتے ہیں. آپ کا بیٹا بیمار ہے, آپ دعا مانگ رہے ہیں اللہ اس کو ٹھیک کر دے, ٹھیک کر دے, ٹھیک کر دے. اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ اس کا دوسرا بھی بیمار ہونے والا ہے, اس کو بھی کیا ہونے والی ہے, بیماری. تو پہلا والا تو ٹھیک نہیں ہوا, لیکن دعاؤں کی برکت سے دوسرے سے بیماری کو اللہ نے ٹال دیا. اب ہم چونکہ دیکھ نہیں رہے ہوتے کہ ہم پہ کیا مصیبتیں ٹل رہی ہیں, کون سی پریشانیاں دور ہو رہی ہیں, تو ہم اسی پہ پریشان ہوتے رہتے ہیں, یار میں تو کب سے دعا مانگ رہا ہوں اور انسان ٹھیک ہونے کا نام لے نہیں رہا. اور ایک انداز دعا کی قبولیت کا یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ نہ ہو وہ دعا آخرت میں ڈپازٹ ہو جاتی ہے. وہ کیا ہو جاتی ہے, اللہ کے بینک میں جمع, اور اس پہ سود لگتا ہے. پھر کیا لگتا ہے, سود, بہت بڑا چڑھا کے, کیونکہ ابھی نہیں دیا نا اس دعا کا نتیجہ, ابھی نہیں ملا, تو بعد میں جب ملتا ہے. تو اللہ کا اصول ہے کہ اللہ کے پاس کوئی بھی چیز جمع کرائیں گے تو جب بعد میں ملے گی نا تو وہ بڑھا کے ملتی ہے, پھر کم قسطوں پہ چیز ہمیشہ مہنگی ہوتی ہے. تو جب بعد میں ملے گی, اللہ کہتے ہیں یا تو کیش لے لو, اور اگر ادھار پہ چاہیے, بعد میں چاہیے, تو پھر زیادہ دوں گا میں. کئی گنا بڑھا کر وہ آخرت میں اس کا اجر ملے گا. اور جب انسان اپنی آنکھوں سے اس دعا کے اثرات کو دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ کاش میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی. اس لیے میرے بھائی خوش قسمت انسان وہ ہے جو دعاؤں کو فوکس کرے اور اس بحث میں نہ پڑے کہ ہو رہی ہے قبول کے نہیں ہو. یقین کر لے ہو رہی ہے, ہو رہی ہے قبول. اللہ کی حکمت ہے, مصلحت ہے کہ مجھے اس طرح سے دکھا نہیں رہے, اس کی حکمت ہے, ہم نے مانگنا ہے. اور جو لوگ اللہ والے ہوتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ سے محبت, ان کو دعا کے ایک فائدہ تو کیش حاصل ہوتا ہے. دعا میں اور کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو, یہ فائدہ ان کو فوراً حاصل ہوتا ہے, وہ ہے دل کی تسلی. اپنی فائل کہاں داخل کر دی ہے, اللہ کی عدالت میں. کیس کی سماعت کیا ہو گئی ہے, شروع ہو گئی. ایپلیکیشن اللہ کی فائل میں, بولو بھائی, اس پہ نمبر لگ گیا ہے, رجسٹریشن اس کی ہو گئی ہے. اب کب نمبر آتا ہے, ہمارا جو کام تھا ہم نے وہ کر دیا. لوگ کہتے ہیں نا بھائی میرا کام اٹکا ہوا ہے یار, تم کرنے. آپ کہہ سکتے ہو بھائی میں نے ڈاکومنٹس تمہارے سارے جمع کرا دے, ویزا لگنے کا انتظار ہے بس, ہے بھائی, تمہارے سارے ڈاکومنٹس ہم نے جمع کرا دی ہیں, جو ہمارا کام تھا ہم نے وہ کر لیا, اب آرام سے چپ کر کے بیٹھ جاؤ.
ہوتا ہے نا ایسے. تو انہیں تسلی ہوتی ہے کہ احکم الحاکمین کے دفتر میں اپنی حاجت کی فائل ہم نے جمع بولو بھائی کرا دی ہے, ہمارا جو کام تھا وہ ہم نے کر لیا ہے. تو تسلی, یہ تسلی بہت بڑی چیز ہے. دنیا میں اگر کوئی چیز مارکیٹ سے شارٹ ہے تو وہ تسلی ہے. ہر آدمی اسٹریس میں ہے اور ڈپریشن کا مریض بنا ہوا ہے. سب کچھ ہو کے بھی پریشان ہے, پتہ نہیں کچھ ہو نہ جائے. ایسا خوف جس کی کوئی ریزن نہیں ہے, یعنی سب کچھ ہے مگر پھر بھی ڈر رہا ہے کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے. جس شخص کا اللہ پر ایمان نہیں ہوتا, اللہ پہ اعتماد اور توکل نہیں ہوتا, سارے اسباب اور وسائل کے ہوتے ہوئے بھی خوف زدہ ہوتا ہے. اور جس کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے, کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی اس کو ایک تسلی ہوتی ہے. یعقوب علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے. بیٹا گم گیا, دعائیں مانگتے رہے, ساری زندگی مانگتے رہے, ایک دفعہ بھی مایوس نہیں ہوئے, ذرہ برابر بھی مایوسی. حضرت زکریہ علیہ السلام کو جو بڑھاپے میں اولاد ملی ہے, تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بڑھاپے میں دعا مانگی تھی صرف؟ ظاہر ہے وہ تو ساری زندگی مانگتے رہے ہوں گے نا بھائی. زکریہ علیہ السلام کو اولاد کی خواہش تو اسی وقت سے تھی جب سے ان کی شادی ہوئی تھی, اسی وقت سے اولاد مانگ رہے تھے کہ مجھے اولاد چاہیے, مجھے اولاد چاہیے, میرا والی وارث چاہیے, میرا والی وارث چاہیے. لیکن پوری زندگی دعا قبول نہیں ہوئی, مگر آپ مایوس نہیں ہوئے. بھائی ہمارا کام ہے مانگنا, مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے. لیکن اللہ کی عادت ہے جب دیر سے قبول کرتا ہے نا تو پھر میں نے بتایا نا سود بھی لگتا ہے, جو حلال سود ہے سود بھی لگتا ہے. اللہ نے دیر سے قبول کی مگر پھر ایسا بیٹا دیا جو سب پہ بھاری. کہا کہ پھر ایک بیٹا ملے گا مگر وہ سب پر بھاری ہوگا. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا, پوری سورہ مریم میں اللہ نے حضرت زکریا کا تذکرہ کیا, ابتدا وہاں سے کی. تیرے رب کی اس رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی. اذ نادا ربہ نداء خفیا, جب انہوں نے اپنے رب کو چپکے سے پکارا. چپکے سے شاید اس لیے پکارا کہ اگر میں سب کے سامنے دعا مانگوں گا تو لوگ مذاق اڑائیں گے کہ بوڑھے کو کیا ہو گیا, بال سفید ہو گئے ہیں, بیوی بانجھ بھی ہے, بوڑھی بھی ہے, اور اس عمر میں کیا مانگ رہے اللہ سے, دعائیں مانگ رہے خفیہ, چپکے سے جا کے اللہ سے کہہ رہے. قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا, اے اللہ مجھے پتا ہے میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں, مجھے پتا ہے کہ میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں, میرے سر کے بال سفید ہو گئے. واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا, مگر میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں, مجھے پتا ہے تو دعائیں قبول کرتا ہے. حبلی من لدنک ولیا, عطا کر دے, گفٹ دے دے, ہبہ کر دے اپنی طرف سے ایک میرا والی وارث. عجیب بات ہے, دعائیں مانگ رہے ہیں, جب دعا قبول ہوتی ہے تو پھر حیران بھی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریہ پر وحی کی. آپ بیت المقدس میں نماز پڑھ رہے تھے, محراب میں, مسجد اقصی میں. مسجد اقصی بڑی زبردست مسجد ہے, ہزاروں پیغمبروں کی قبریں ہیں وہاں اور ہزاروں پیغمبروں نے نمازیں پڑھی ہے وہاں. تو محراب میں اللہ نماز پڑھ رہے ہیں کہ فرشتے نے آپ پر آ کے وحی کی, یا زکریہ انا نبشرک بغلام, اے زکریہ ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں ایک لڑکے کی. چونکہ دیر سے مل رہا ہے تو خوشخبری بھی کیسی, اسمہ یحییٰ, اس کا نام کیا ہوگا, یحییٰ ہوگا. اللہ نے پہلے سے رکھ دیا کہ اب جب گفٹ مل رہا ہے تو پھر تحفہ ایسا ہو کہ خوش تو ہوں. لم نجعل لہ من قبل سمیہ, اے زکریا اس سے پہلے اس نام کا کوئی بھی دنیا میں نہیں گزرا. اب جب خوشخبری مل گئی, قال ربی انا یکون لی غلام, اے اللہ میرے کہاں سے بیٹا پیدا ہو جائے. وہی پھر مانگ کیوں رہے تھے, میرے کہاں سے بیٹا پیدا ہو جائے گا.
میں تو بڈھا ہو گیا، وامرأتی عاقر، اور میری بیوی کیا ہے؟ بانجھ. جوانی میں بانجھ ہوتی ہے تو اولاد نہیں ملتی، اب تو بوڑھی بھی ہو گئی، اب کیسے اولاد ہو جائے گی؟ قال کذالک، فرشتے نے کہا اللہ کی طرف سے ایسا ہی ہوگا. قال ربک، تیرے رب نے ایسا ہی کہا ہے. وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، اے زکریا اللہ نے تجھے بھی پیدا کیا ہے، تو کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، عدم سے وجود میں لے آیا. تو بوڑھوں کو جوان کر کے اولاد نہیں دے سکتا. حضرت زکریا کی اللہ نے دعاؤں کے مختلف الفاظ ذکر کیے. لا تذرنی فردن، اے اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑ مجھے. دیکھو زکریا علیہ السلام اکیلے نہیں تھے، بنی اسرائیل تھے آپ کے ساتھ ایمان لانے والے، مگر اولاد نہ ہونے کو تنہائی سے تعبیر کیا ہے. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو گوروں کو جا کے دیکھو، سب کچھ ہے مگر بڑھاپے میں تنہا زندگی گزارتے ہیں. آپ کی تنہائی آپ کا اہل و عیال، آپ کا خاندان دور کرے گا. دوست احباب تنہائی اور وحشت کو دور نہیں کرتے. تو یرثنی ویرث من آل یعقوب، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا، زکریا علیہ السلام کو کہا کہ آپ تو کچھ بھی نہیں تھے اور ہم نے آپ کو پیدا کیا، تو بڑھاپے میں اولاد نہیں دے سکتا. اب اللہ کی طرف سے خوشخبری جب آ گئی نا، اتنے خوش کہ جلدی، کہ اب جلدی چاہیے. اللہ کی نعمت ہے، اب جلدی چاہیے. اب پتہ چل جائے، اس زمانے میں حمل کے علامات مشکل ہوتی تھی کہ پتہ چل جائے کہ حمل ٹھہر گیا ہے. تو اب جلدی کہ جیسے ہی زوجہ کو حمل ٹھہرے مجھے فوراً پتہ چل جائے. تو رب اجعل لی آیا، اے اللہ کوئی نشانی بتا دے کہ مجھے فوراً پتہ چل جائے کہ میری زوجہ کو حمل ٹھہر گیا، فوراً پتہ چل جائے، دیر نہ ہو. قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا، اے زکریا تیری زبان بند ہو جائے گی 3 دن کے لیے، تو صرف اشاروں سے بات کر سکے گا. یہ زبان بند ہونا اس کی علامت ہوگی کہ تیری زوجہ کو حمل ٹھہر گیا ہے. اللہ نے سورہ انبیاء میں فرمایا کہ ہم نے ان کی زوجہ کو بھی صحت دی اور اولاد دی. کیوں؟ بڑے اہم الفاظ ہیں. فرمایا اس بڑھاپے میں زکریا اور اس کی بیوی کے ساتھ رحمت کا یہ معاملہ کہ اسباب ایک طرف، ان تمام اسباب کو اللہ نے فیل کر دیا. یہ معاملہ کیوں کیا؟ کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ دونوں نیکیوں میں بڑھ چڑھ کے آگے بڑھا کرتے تھے، شوہر بھی اور بیوی بھی. یسارعون کا معنی مقابلہ ہوتا تھا. شوہر چاہتا تھا کہ میری نیکیاں زیادہ ہوں، بیوی چاہتی تھی کہ، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں اور ایسے ایسی نعمتیں ان کے ساتھ کرتے ہیں جو عام لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتی، اور ان کو نیک اولادیں دے کر نوازتے بھی ہیں. آج اللہ کے لیے ہم کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور اللہ سے اپنی ساری باتیں منوانا چاہتے ہیں. سارے کام اللہ ہمارے کر دے، ہم اللہ کے لیے بولو بھائی کچھ بھی نہ کریں. ایسا نہیں ہوگا بھائی. اللہ کو قربانی دینے والوں کی ادائیں پسند ہیں. تو زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد کی خوشخبری ملی تو اللہ فرماتے ہیں یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیا. قرآن کا انداز ہے، یہ نہیں کہا قرآن نے کہ پھر بیٹا پیدا ہو گیا، پھر بڑا ہوا، پھر یہ ہوا. نہ نہ، اے یحییٰ اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لے. وآتیناہ الحکم صبیا، فرمایا ہم نے ان کو بچپن میں ہی نبوت عطا کر دی. عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام یہ 2 پیغمبر ہیں جن کو نبوت بچپن میں ملی ہے. تو دیکھو بھائی میں جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں کہ دعائیں مانگنے میں بخل سے کام نہیں لے. اب دعاؤں میں ہو کیا رہا ہے؟ اجتماعی دعاؤں کو زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے، انفرادی پر زور. اجتماعی بھی جائز ہیں دعا سکھانے کے لیے. کبھی کبھار امام صاحب کو چاہیے کہ اجتماعی دعا کرائے تاکہ لوگوں کو دعا کے بول یاد ہو، دعا کرنا ہے. یہ بھی ٹھیک ہے، ضروری ہے، لیکن دعا میں اصل کیا ہے؟ انفرادی. کیوں؟ قرآن کہتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا،
اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور چپکے سے. دعاؤں میں چیخو پکار اللہ کو پسند بولو بھائی نہیں. چیخو پکار تو ویسے بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. سورہ لقمان میں ہے نا وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ, اپنی آواز کو کیا کرو بس کرو. اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ, سب سے بری آواز کس کی ہے؟ گدھے کی. کیوں بری آواز ہے؟ کیا بات غلط کرتا ہے گدھا؟ بات تو وہی کرتا ہے دوسرے جانور کر رہے ہوتے ہیں. بھائی گدھے کو گھاس چاہیے تو بولتا ہے, وہ گھوڑے کو گھاس چاہیے وہ بھی بولتا ہے, بلی کو گوشت چاہیے وہ بھی میاؤں میاؤں کرتی ہے. گدھے کی بات غلط نہیں ہوتی, اسٹائل غلط ہوتا ہے. بھائی تجھے کچھ چاہیے تو آرام سے بھی کہہ سکتا ہے نا. کیا ہو گیا بھائی؟ بھائی گدھے کو کچھ چاہیے تو تمیز سے بھی کہہ سکتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں جناب توصیف الرحمان راشدی میرے لیے انتہائی قابل احترام ہے, مگر بات کرنے میں تھوڑی سی تمیز کی تھوڑی سی کیا ہے کمی ہے. اسی طرح ایک اور صاحب ہیں, انہی کے ہم اثر ہیں, تو ان حضرات کے جب کلپ میرے پاس آتے ہیں نا کہ ان کا علمی انداز سے جواب دیں, تو میں کہتا ہوں وہ علمی انداز سے گفتگو ہوگی تو میں علمی انداز سے جواب دوں. کلپ سنتے ہی ہمارے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے. عجیب اسٹائل ہے بات کرنے کا. ان کے بابے نے یہ لکھا, ان کے چاچے نے یہ لکھا, وہ گستاخ رسول, یہ ظاہر اسلام سے پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہو. بھائی تم تمیز سے اپنی بات علمی انداز رد بھی کرو تو جتنی بات ہے اس پہ رد کرو, اس کو طول دینے کی کوشش. میری کسی بات پر اعتراض ہے کہ اس نے مثال کے طور پر ایک غلط الزام لگا دیا ایک کسی بزرگ پہ, فرض کرو اللہ نہ کرے میں ایسا کروں, تو آپ ٹو دا پوائنٹ بات کریں, یہ انہوں نے یہ کہا ہے حالانکہ یہ اس کا مطلب یہ ہے, یہ ایسا نہیں بلکہ یہ ایسا. ختم ہو گئی بات. یہ تو ہیں ہی ایسے, ان کا تو مقصد ہی غلط ہے. اپنی تقریر زیادہ ہوگی اور کام کی بات کم ہوگی. چیختے زیادہ ہیں, یہ خود ان کے باطل ہونے کی بولو بھائی دلیل ہے. گدھا اتنا برا نہیں لگتا چیختا ہوا جتنا یہ چیختے ہوئے برے لگتے ہیں. تو اس لیے کوئی تمیز سے بات کرنا کا ہوگا تو پھر اس کا کلپ انسان سنتا ہے کہ جناب غامدی صاحب میں ایک اچھی بات ہے کہ بات تمیز سے کرتے ہیں. بات غلط ہوتی ہے بسا اوقات, لیکن کم از کم سنی جا سکتی ہے کہ تمیز سے ہوتی ہے, کوئی لب و لہجے میں کچھ ہے شائستگی. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہ ان حضرات کو بھی چاہیے کہ تھوڑی سی انہی سے تمیز سیکھ لو. تو باقی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غامدی صاحب باتیں صحیح کرتے ہیں, وہ باتیں بڑی عجیب عجیب باتیں بھی کرتے ہیں, کچھ صحیح بھی ہوتی ہے, لیکن ماشاءاللہ اس پہ میں رد کرتا رہتا ہوں, اس کی وہ بھی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا, سب سے بری آواز کس کی ہے؟ گدھے کی. حالانکہ گدھے کی باتیں غلط نہیں ہوتی, اسٹائل کیا ہوتا ہے غلط. اسٹائل کی بڑی اہمیت ہے اسلام. تو کبھی کبھار ٹھیک ہے انسان جوش میں آ جاتا ہے, چیخ و پکار بھی ہوتی ہے کبھی کبھار, تو چلو ٹھیک ہے آپ کا اسٹائل ہی یہ بن جائے. کیا آپ کا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ آپ انسان ہو, آپ کو کوئی اچھے خاندان سے تعلق رکھتے بھی ہو, یا کیا ہے آپ کا کچھ عجیب, تو پھر یہ معاملہ خراب ہو جاتا ہے. پھر ہم سے نہیں سنا جاتا ایسا, کیونکہ انسان ایسی چیزیں سن کے اس کے اپنے اخلاق بھی خراب ہوتے ہیں, وہ پھر آ کے اسی اسٹائل میں شروع کر دے گا. تو خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اجتماعی دعاؤں پہ زور ہے, انفرادی پہ زور بولو بھائی نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اپنے رب کو چپکے سے پکارو اور عاجزی کے ساتھ. دعاؤں میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں سے ہاتھ نہیں اٹھ رہے ہوتے, ہاتھ یوں رکھے ہوئے ہوتے ہیں ایسے سستی میں نا, یوں ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے, کبھی ادھر دیکھ رہا ہے, کبھی وہاں دیکھ رہا ہے, کبھی اوپر دیکھ رہا ہے, کبھی نیچے دیکھ رہا ہے. بعض ناک میں دعا کے دوران انگلی گھما رہے ہوتے ہیں. حقیقت ہے, اس طرح سے اللہ دعائیں قبول بولو بھائی نہیں کرتے. بعض نے منہ پہ ہاتھ رکھا ہوا ہوتا ہے, تو نہیں یوں کر کے اب شرم سے شاید منہ چھپا رہے ہوتے ہیں, کیا کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے دعا جب مانگیں تو ہاتھ بولو بھائی ایسے کر, اس میں کچھ نہیں ہوگا. کوئی تھک گئے تو تھوڑی دیر کے لیے رکھ لیں پھر اٹھا لیں. دوسری بات یہ کہ دعا مانگنی کیا ہے, کس چیز کو فوکس کرنا ہے دعا میں. سب سے پہلے دعا میں اللہ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے آپ کے احسانات کو یاد کر کے. اس کے بعد جو چیز سب سے زیادہ ضروری ہے وہ سب سے پہلے مانگنی چاہیے.
بھائی آپ ایک بہت بڑے بادشاہ کے دربار میں گئے، آپ کو پتا ہے کہ یہ مجھے ہیرے جواہرات کی بوریاں دے سکتا ہے، اور آپ اس سے جا کے پان مانگ رہے ہو، گٹکا مانگ رہے ہو، تو وہ کہے گا کہ بھائی تو میرے پاس آیا ہے، کوئی اچھی چیز مانگ لے۔ جب اچھی چیزیں، اعلیٰ چیزیں ختم ہو جائیں تو پھر گٹکے پہ بھی آ جائیں گے، نسوار کی ڈبیاں بھی دے دیں گے تجھے۔ ابھی تو جو بڑی بڑی چیزیں ہیں پہلے وہ تو مانگ۔ ہمارے ہاں دعائیں شروع کس سے ہوتی ہیں؟ اللہ جاب دلا دے، اللہ بیماری کو ٹھیک کر دے، اللہ۔ یہ جاب مل بھی گئی تو مرو گے تو ختم ہو جائے گی، بیماری سے شفا مل گئی تو بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ملے گی، بڑھاپا آئے گا پھر بیمار ہو کے مر جاؤ گے۔ یہ دنیا کی نعمتیں ہیں، یہ مل بھی گئیں تو دوبارہ پھر چھنیں گی، ہمیشہ کے لیے کسی کو نہیں ملیں گی۔ اصل گھر ہے آخرت، جہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، تو آخرت کو زیادہ مانگنا چاہیے کہ اے اللہ مجھے کیا چاہیے؟ بولو بھائی، آخرت پہلے ہے، دنیا بعد میں، اس کی اہمیت زیادہ ہونی چاہیے۔ حدیث میں ہمیں دعا سکھائی ہے، لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، اے اللہ اگر ہماری قسمت میں کوئی مصیبت لکھی ہوئی ہے تو ہمارے دین کو اس سے بچا کے رکھنا۔ نہیں یاری بات، یعنی اللہ اصل تو یہ کہ ہر مصیبت سے ہمیں بچا، لیکن اگر مصیبت آنی ہی ہے، لکھ دیا ہے تو نے، تو ہمارا دین اس سے محفوظ، دنیا کی طرف پھیر دینا، دنیا کا نقصان کر دینا مگر آخرت کا نقصان نہ کرنا، کیونکہ دنیا کے نقصان کی تلافی ہوگی، آخرت کے نقصان کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ صحابہ کرام کی دعائیں کیا ہوتی تھی جو نبی کے پاس آ کے دعائیں منگواتے تھے؟ آج کل لوگ پتہ ہے کیا دعا منگواتے ہیں؟ سب سے زیادہ جو میرے پاس میسیجز آتے ہیں نا کہ بہت ہی زیادہ ضروری کام ہے مفتی صاحب سے، ایسے میسیجز آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ اگر میں نے اس کا فون نہیں اٹھایا تو یہ مر جائے گا، بلڈنگ سے چھلانگ لگا دے گا۔ یہ جو میں اتنا زیادہ ان چیزوں میں بولتا ہوں نا شادیوں وانی پہ، یہ انہی کی وجہ سے بولتا ہوں۔ میں نوجوانوں میں چل کیا رہا ہے، بہت زیادہ ضروری کام ہے، حضرت فون نہیں اٹھایا تو مر جاؤں گا، مفتی کس بات کے ہو، ایسے تانے۔ تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی مر رہا ہوگا، ابھی اس نے وصیت کرنی ہے، تو میں بعض دفعہ کال بیک کر لیتا ہوں۔ کیس یہی نکلتا ہے، سیٹنگ چل رہی ہے، حقیقت بتا رہا ہوں۔ ابا مان نہیں رہے، ابا نے بھی انکار کر دیا، ماں بھی نہیں مان رہی، اور میرے بھی ابا نہیں مان رہے، میری بھی اماں نہیں مان رہی، اور اب تو لڑکی نے بھی انکار کر دیا۔ میں مشورہ لینا چاہتا ہوں آپ سے، کیا کروں؟ ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب آئے، وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم مسجد میں آئے، ابا نہیں بھی مان رہے ہیں، اماں بھی نہیں مان رہی، اپنے میرے ابا بھی نہیں، اس کے ابا بھی نہیں، میری اماں بھی نہیں، اس کی اماں بھی نہیں، اور پہلے تو وہ مان رہی تھی، اب وہ بھی نہیں۔ اس کے لیے انہوں نے کیا لیا؟ ٹائم مانگا مجھ سے، آپ سے بہت ضروری ملاقات۔ نہ جب اس کے باپ مان رہا ہے، نہ اس کی ماں مان رہی ہے، نہ تیرا باپ راضی، نہ تیری ماں راضی، اور نہ وہ لڑکی راضی، تو کیا اندھی لگی ہوئی ہے بھائی؟ شادی میں آئے ہو کیا؟ اتنے مزے 10 انگلیاں گھی میں، ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ نکلو پتلی گلی سے، کہہ رہے تھے کوئی وظیفہ، میں نے کہا کوئی وظیفہ نہیں، نکلو یہاں سے۔ تو زیادہ تر دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ کوئی دنیا کا کام اٹکا ہوا ہے اور وہ کام پورا ہو جائے۔ ٹھیک ہے، انسان ہے، دنیا بھی مانگنی چاہیے، حدیث میں آتا ہے جوتے کا تسمہ بھی اللہ سے مانگو، وہ ٹوٹ جائے تو۔ لیکن جو چیز جتنی زیادہ ضروری ہے اس کو اتنا زیادہ فوکس کرنا چاہیے۔ سب سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ کامیابی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہمارے ہاں کامیابی کی ڈیفینیشن اچھی صحت، اچھا گھر، نیک اولاد اور بینک بیلنس، یہ کامیابی کی ڈیفینیشن ہے۔ دیکھو ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن نے بتایا فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جسے میں نے جہنم کی آگ سے بچا لیا اور جنت میں داخل کر دیا، یہ ہے حقیقی معنوں میں کامیاب، یہ ہے کامیاب۔ تو سب سے زیادہ اللہ سے جہنم کی پناہ اور جنت مانگنی چاہیے، سب سے زیادہ۔ اے اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچا، میدان حشر کی
سختیوں سے بچا، وہ دن جو انسان کو بوڑھا کر دے گا۔ اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا۔ قرآن میں اللہ نے نیک بندوں کی جو صفات بیان کی ہیں ان کی دعائیں لازمی بیان کی ہیں۔ انبیاء کے جہاں اللہ واقعات بیان کرتے ہیں، نبیوں کی دعاؤں کا بھی تذکرہ کرتے ہیں کہ نبی نے یہ دعا مانگی، نبی نے یہ دعا مانگی، نبی نے یہ دعا مانگی، فلاں نبی نے یہ دعا مانگی۔ وہ دعاؤں کے الفاظ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں۔ انبیاء بہت دعائیں مانگا کرتے تھے، حالانکہ انبیاء تو بخشے بخشائے ہیں، ان کو کیا ضرورت تھی؟ تو اللہ نے اپنے نیک بندوں کی دعاؤں میں جو نیک بندوں کا جو تذکرہ کیا نا، سورہ فرقان کا آخری رکوع، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا۔ فرمایا دو قسم کے لوگ ہیں، کچھ شیطان کے بندے اور کچھ رحمان کے بندے۔ شیطان کے بندوں کی صفات بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مارکیٹ میں اتنے زیادہ ہیں کہ تمہیں خود بخود ان کی صفات نظر آ جائیں گی۔ ان کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ چور بھی ہوتے ہیں، وہ چکے بھی ہوتے ہیں، وہ پینے پلانے سے شغف بھی رکھتے ہیں، وہ ماں باپ کے نافرمان بھی ہوتے ہیں، وہ سود بھی کھاتے ہیں، وہ کرپٹ بھی ہوتے ہیں، وہ ظالم بھی ہوتے ہیں۔ ان کی صفات بیان کرنے کی ضرورت بولو بھائی نہیں ہے۔ وہ عیش پرست بھی ہوتے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتے، وہ زکوٰۃ نہیں دیتے، وہ حج نہیں کرتے۔ رحمان کے بندے ہیں نا، اللہ نے ان کی صفات کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، فرمایا زمین میں عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ آج دیکھو ذرا سا کوئی عہدہ آ جائے نا تو اپنی اوقات بھول جاتا ہے، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں یوں ہوں، میں فلانا ہوں۔ اور فرمایا کہ یبیتون لربہم سجدا وقیاما، راتیں گزرتی ہیں سجدے اور قیام میں۔ یہ جو تراویح کی نماز ہم پڑھتے ہیں نا، یہ بار بار اٹھک بیٹھک ہوتی ہے، اس میں رکوع سجدہ پھر اٹھنا پھر رکوع سجدہ، تو اللہ کو یہ ادا بھی پسند آتی ہے۔ انہ یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، تقلب کسے کہتے ہیں؟ الٹنے پلٹنے کو۔ اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دی کہ آپ غم نہ کریں، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نمازیوں کے درمیان تو اللہ آپ کے اس عمل کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور سجدہ کرنے والوں میں آپ جو الٹ پلٹ رہے ہوتے ہیں بار بار سجدے رکوع صحابہ کے ساتھ، اللہ اس عمل کو بھی بولو بھائی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ تراویح میں اس کی بڑی اچھی مثال ملتی ہے کہ بار بار سجدہ پھر رکوع پھر سجدہ پھر رکوع پھر قیام۔ تو یہ جو الٹنا پلٹنا ہے، تقلب ہے، اللہ اس عمل کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں اور دیکھ کر خوش بھی ہو رہے ہوتے ہیں، اور خاص اپنے پیغمبر کو اللہ بتا بھی رہے ہیں کہ میں اس عمل کو دیکھ رہا ہوں۔ تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ چھوٹی سی بات تھی۔ ہاں، اللہ نے اپنے بندوں کی صفت بیان کی، یبیتون لربہم سجدا وقیاما، راتوں کو سجدے اور قیام کرتے ہیں۔ پہلے پورا سال تو مسلمان رات میں عبادت نہیں کرتا تھا، رمضان میں راتوں کو کر لیا کرتا تھا، اور رمضان میں پھر چھوٹی تو آخری عشرے میں تو کرنا۔ پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ تہجد سب پڑھتے تھے پورے سال، بھئی یہ تو بہت اہم نماز ہے۔ جب مسلمانوں میں دینی کمزوری آئی تو تہجد صرف رہ گئی رمضان میں، کہ بھی رمضان میں تو راتوں کی عبادت کرنی ہے، جو لوگ پورے سال نہیں کرتے۔ پھر رمضان سے بھی گئی اور کس میں آ گئی کہ بھئی چلو آخری عشرہ ہے اس میں تو عبادت کر لو، اور پھر آخری عشرے کی جفت راتوں سے نکل کے سمٹ کے آ گئی کہاں؟ طاق راتوں میں۔ اب کرکٹ کے میچوں نے طاق راتوں میں عبادت کو بھی ختم کر دیا ہے۔ ہر دور میں یاد رکھو اللہ سے روکنے والی قوتیں ہمیشہ موجود ہوتی ہیں جو آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کریں گی۔ اس کرکٹ کو کیا ضرورت ہے رمضان کی راتوں میں کھیلنے کی؟ اللہ کے بندے تلاوت کرو، نماز پڑھو، ذکر کر لو، کیا ضرورت ہے؟ کس قدر مقدس راتیں ہیں، کس قدر اللہ اپنے بندوں کے قریب آ کر ندائیں لگاتا ہے، حل من مستغفر اغفر لہ، کوئی ہے مجھ سے معافی طلب کرنے والا کہ میں اس کو معاف کروں، حل من مسترزق ارزق لہ، کوئی ہے مجھ سے رزق طلب کرنے والا، روزگار مانگنے والا، روزی مانگنے والا، میں اس کو
روزی دینے کے لیے تیار ہو. 4 آدمی کھیل رہے ہوں گے اور 50 تماشائی اس کا مقابلہ دیکھ رہے ہوں گے. وہ بھی کھیل کے وقت ضائع, اور یہ جو تماشائی بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی ان کو دیکھ کے اپنا وقت ضائع. ہمیں یاد ہے بچپن میں جب رمضان آتا تھا, میری عمر ہوگی 9 یا 10 سال, اس وقت بہت شدید گرمیوں کے روزے تھے. تو ہمارے جو نوجوان لڑکے تھے, اس وقت ہم نوجوان تو نہیں تھے, بچے تھے, لیکن ہم نے بچوں کو بھی دیکھتے تھے, نوجوانوں کو بھی دیکھتے تھے کہ مسجدیں بھری ہوتی تھیں رمضان میں. لوگ دوپہر کو بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے, عصر کے بعد بھی, یعنی پورے رمضان میں مسجد میں عبادت تلاوت کا رش ہوتا تھا. اس کے بعد کیا ہوا کہ ہمارے علاقے میں ایک صاحب نے رمضان فیسٹیول ٹورنامنٹ کے نام سے ایک ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا. اسکول تھا, اس میں ایک گراؤنڈ تھا, تو انہوں نے پھر علاقے میں مختلف ٹیمیں بنائیں, جس میں ہماری بھی ٹیم بنی, جس کا میں تذکرہ کرتا رہتا ہوں. اس ٹیم کے بننے سے وہ جو عبادتیں تھیں ان کا کیا ہو گیا, جنازہ نکل گیا. جتنے نوجوان لڑکے جن کے پاس کرنے کا کوئی کام نہیں ہوتا تو وہ آ کے تلاوت کر لیا کرتے تھے کہ بھی روزہ ہے, وہ سب کے سب کس میں لگ گئے, کرکٹ میں. اور پھر وہ راتوں میں بھی نا بیٹھ کے, وہ پوں نہیں ہوتا, بھونپوں, کوئی چھکا مارے تو پوں ایک آواز آتی ہے اس میں سے, وہ بھونپو لے کے پوری رات بیٹھے رہتے تھے. کوئی چھکا مار رہا ہے, کوئی چوکا مار رہا ہے. تو رمضان کی راتیں اس طرح سے کیا ہو رہی تھی, برباد. والذین هم عن اللغو معرضون, قرآن کہتا ہے ایمان والے لغویات سے اعراض. میں یہ نہیں کہہ رہا کرکٹ کھیلنا ناجائز ہے, رمضان میں بھی کھیل سکتے ہیں آپ, لیکن اس کو کیا کریں, محدود کرو بھائی. اس طرح, اور جو کھیل رہا ہے وہ کھیل کر دوسروں کی توجہ بھی اپنی طرف مرکوز کر رہا ہے, وہ ان کو بھی اللہ کی یاد سے غافل کر رہا ہے. یاد رکھو یہ زندگی رکنے والی نہیں ہے, یہ پاس ہونے والی ہے. اس کو کھیل کود میں ضائع کرو یا مفید کاموں میں. لوگ کہتے ہیں نا ٹائم پاس نہیں ہو رہا تو ہم یہ کام کر رہے ہیں. دیکھو اگر ٹائم پاس نہ ہوتا تو قبرستان آباد نہ ہوتے. یہ مردوں کے ٹائم پاس ہوئے تھے تو جا کے قبروں میں پہنچے ہیں نا. اگر ٹائم جو ہے پاس نہ ہو اور وہیں رک جائے, بریک لگ جائے ٹائم کو, تو پھر کوئی مرے گا, پھر تو سب اسی حالت میں آ جائیں گے, جیسے ہیں ہمیشہ ویسے ہی رہیں گے. ٹائم پاس ہوتا ہے اور قبرستان آباد ہوتے ہیں. پاس ہوتا ہے تو جو بچے تھے جوان ہو جاتے ہیں, جوان بوڑھے ہو جاتے ہیں, اور بوڑھے قبروں میں پہنچ جاتے ہیں. تو ٹائم پاس ہو رہا ہے. تو ٹائم پاس تو ہوگا چاہے آپ فلمیں دیکھیں, چاہے ڈرامے دیکھیں, چاہے نہیں دیکھیں. فرق صرف اتنا ہے کہ کس چیز میں پاس ہو رہا ہے. وہ 3 قسم کا وقت جو پاس ہوتا ہے نا, وہ 3 قسم کی ایکٹیویٹیز میں ہوتا ہے. یا تو مفید کاموں میں, یا نقصان دہ کاموں میں, یا کسی بھی کام کے بغیر کچھ بھی نہیں کر رہے اور کیا ہو رہا ہے, پاس ہو رہا ہے. بدبخت وہ ہے جو فضول کاموں میں وقت کو گزار دے. خوش قسمت وہ ہے جو مفید کاموں میں وقت کو گزار دے. اور سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ, کہ اگر نقصان دہ کاموں میں نہیں گزارنے سے بچنا آپ کے لیے, اچھے کاموں میں ٹائم کو پاس کرنا مشکل ہو رہا ہے, تو کچھ بھی نہ کرو, ویسے ہی پاس کر لو. بس اس ٹائم تو گزر رہا ہے نا, بیٹھے رہو, بس کچھ بھی نہ کرو, سو کے گزار لو. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو مفید کام میں وقت نہیں گزارتا نا, شیطان اس کو پھر, بولو بھائی, غلط کاموں کی طرف لے کے جاتا ہے, پھر وہ برے کاموں میں وقت گزارتا ہے. تو میں اپنی بات کی طرف آؤں گا. دیکھو بھائی, ان راتوں میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا معمول بنا لو. اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا, بولو بھائی, بول لو, زور سے بول لو یار, معمول بنا لو. اور کیا گڑ گڑانا ہے کہ اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا اور جنت میں داخل فرما. آخری بات, جہنم کی آگ سے بچانے کا مطلب کیا ہے, یہ بہت اہم پوائنٹ. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ میں فلمیں دیکھ رہا ہوں, وہ دیکھتا رہوں, لیکن جہنم کی آگ سے مجھے بچا لے. میں ماں باپ کو ستاتا ہوں, وہ تو ٹھیک ہے, لیکن آگ سے مجھے بچا لے. میں سود کھا رہا ہوں, بینک میں جاب کر رہا ہوں, سودی بینک میں, وہ تو مجبوری ہے, لیکن اے اللہ جہنم کی آگ سے مجھے, بولو بھائی, بچا لے. اے اللہ میں داڑھی نہیں رکھتا, لیکن جہنم کی آگ سے مجھے بچا لے. اے اللہ میں نماز نہیں پڑھتا, بس معاف کر دے, تو بڑا غفور رحیم ہے. یہ مطلب نہیں ہے, یہ مطلب, یہ مذاق ہے شریعت کے ساتھ. کیونکہ اللہ نے گناہوں پر جہنم کا وعدہ کیا اور نیک اعمال پر
جنت کا. تو جب جنت مانگی جاتی ہے جنت والے اعمال کے ساتھ, اور جب جہنم سے پناہ مانگی جاتی ہے تو جہنم والے اعمال سے بھی پناہ مانگی جاتی ہے. یہ مطلب ہوتا ہے جب کوئی کہتا ہے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے, تو مطلب یہ ہے کہ ان اعمال سے بچا لے جو مجھے جہنم کے قریب لے کے جاتے ہیں. حدیث میں دعا سکھائی ہے, اللہم انی اعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول وعمل. اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا اور ہر اس قول اور عمل سے جو جہنم کی آگ کے قریب کر دے. تو گناہوں سے توبہ کی توفیق مانگنا یہ ہے جہنم کی آگ سے پناہ. تو آپ کو اپنے گناہوں کا علم ہوگا تو مانگو گے نا. پتہ ہی نہیں ہے, محاسبہ ہی نہیں ہے, مراقبہ ہی نہیں ہے. مراقبہ وہ والے نہیں جو ٹی وی میں ہو رہے ہیں, مراقبے سینٹر. مراقبے کا معنی اپنا احتساب کرے انسان بیٹھ کے, سوچے کہ کل قیامت آئے گی. تو سوچتے ہی نہیں ہے تو بھائی کہاں سے جہنم کی آگ سے بچت ہوگی. کلن اخذنا بذنبہ, اللہ فرماتے ہیں ہر قوم کو ہم نے اس کے گناہ پہ پکڑا ہے. ہر قوم کو گناہوں پہ اللہ کا عذاب آتا ہے. گناہ کر کے اللہ سے رحمت کی امیدیں لگانا پرلے درجے کی حماقت اور بے وقوفی ہے. تو بھائی ان راتوں میں, اور یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ جہنم کی آگ سے خلاصی ملتی ہے رمضان میں, تو یاد رکھو ان لوگوں کو ملتی ہے جو رمضان میں گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں. توبہ نہیں کرتے, 1 کروڑ رمضان ان کی زندگی میں آ جائیں, ان کو جہنم سے خلاصی نہیں ملتی. کیسے سمجھائیں بھائی, نہیں ملے گی. اگر آپ نے اس رمضان میں انٹرنیٹ پر بیہودہ فلمیں دیکھنے سے توبہ نہیں کی, سچی توبہ, جہنم کی آگ سے خلاصی نہیں ملے گی. اگر آپ نے اس رمضان میں لڑکیوں سے حرام دوستیوں سے توبہ نہیں کی, جہنم کی آگ سے خلاصی بولو بھائی نہیں ملے گی. اگر آپ نے بوڑھے ماں باپ کے سامنے اپنے لہجے کو سخت کرنے سے توبہ نہیں کی, جہنم سے خلاصی نہیں ملے گی. زنا سے, شراب سے, جوے سے, جوا بہت کھیلا جا رہا ہے, اسنوکر جو کھیلے جاتے ہیں نا ان میں جوا بہت کھیلا جا رہا ہے. اس میں کرکٹ میں جوا لگا کے کھیل رہے ہیں لوگ. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس, اللہ نے فرمایا یہ رجس ہے, جوا اور شراب شیطانی عمل ہے, چھوڑ دو اس کو. کھیل رہے ہیں صبح شام. اگر جوے سے سٹے سے توبہ نہیں کی تو جہنم سے خلاصی بولو بھائی. اگر داڑھی کاٹنے سے توبہ نہیں کی تو بھی جہنم میں جانے کا خطرہ بول لو نا یار موجود ہے. اگر وراثت بہنوں کے حوالے نہیں کی تو 100 رمضان آپ کی زندگی میں آ جائیں, جہنم کی آگ سے خلاصی بولو بھائی نہیں ملے گی. بہنوں کی وراثت سے حج نہ کیا کرو اللہ کا واسطہ. حج فرض ہے اور اب تک نہیں کیا, جہنم کی آگ سے خلاصی. لوگ کہتے ہیں رمضان میں مر گیا, شوال میں مر گیا, سیدھا جنت میں. ایسا نہیں ہوتا بھائی. الحم سے لے کے والناس تک جو پورا قرآن ہے نا, اس میں اللہ نے اتنے سارے احکام دیے. وہ اس لیے دیے کہ یہ وہ احکام ہیں, ان کو فالو کرو گے تو جنت میں جاؤ گے, نہیں کرو گے تو کہاں جاؤ گے. اگر یہ سب احکام فضول ہوتے تو اللہ فرما دیتے الحمدللہ رب العالمین من مات فی رمضان فہو فی الجنہ. سورہ فاتحہ یہاں سے شروع ہوتی, تمام تعریفیں اللہ کے لیے. جو رمضان میں مرا وہ کہاں گیا, جنت. بس صدق اللہ العظیم. رکوع کرو. اب ہر آدمی کوشش کرے کس کب مرنے کی, رمضان میں مرنے کی. ختم ہو گئی بات. ایسا نہیں ہوتا بھائی. اللہ کسی کو بخشنا چاہے تو کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن قانون یہ ہے, اور اللہ نے دکھایا بھی ہے کہ ایسا ہوگا. بہت سو کو دکھایا ہے, بہت امتوں کو تباہ کیا ہے کہ مجھے گناہ پسند نہیں ہے. تو اللہ ہم سب کو اس رمضان میں, اور خواتین خاص طور پر بے پردگی سے توبہ نہیں کریں گی. کتنے باریک لباس ہوتے چلے جا رہے ہیں خواتین کے, جو مردوں کے بے شرم ہونے کی دلیل ہے. اتنے باریک. ایک پٹھان کا واقعہ ہے نا, اس کے پاس ایک خاتون گئی دکان سے کپڑا لینے کے لیے کہ یہ تھوڑا سا مجھے شلوار کا کپڑا چاہیے. اس نے دے دیا. اس نے کہا تھوڑا اور باریک چاہیے. شلوار کا کپڑا کیسا ہے, باریک. اس نے اور دے دیا, کہ نہیں تھوڑا اور. اس نے کہا اسی میں سب نظر آ جائے گا, اس سے زیادہ باریک کی اپنا جسم دکھانا چاہتی ہیں. کیسے بےہودہ لباس آ رہے ہیں, اچھی بڑی بڑی داڑیاں ہیں, پگڑیاں ہیں, تبلیغ میں بھی وقت لگ رہا ہے, حج بھی ہو رہے ہیں, عمرے بھی ہو رہے ہیں. بیٹیوں کا لباس دیکھو تو انسان زمین میں گڑ جاتا ہے شرم سے.
اپنی بیٹی کو یہ کیوں پہنایا ہوا ہے آپ نے بھائی؟ پوری آستین کیوں نہیں پہنا دیتے بچی کو اپنی؟ پورے کپڑے کیوں نہیں پہنا دیتے؟ بچی کو جو آدمی پورے کپڑے نہیں پہنا سکتا وہ جنت میں جانے کے خواب بولو بھائی چھوڑ دے. کچھ بھی کر لو، 100 حج کر لو، 100 عمرے کر لو، الٹے لٹک کے 27ویں رات میں رو رو کے کارپٹ کو بھگو دو. جنت میں یہ دین ہے، مذاق نہیں ہے. قانون کو فالو کرنا پڑے گا. کپڑے تو پورے پہنا دو اللہ کے بندو اپنی بیٹیوں کو. ان کو سمجھاؤ کہ بیگم کپڑے پورے پہنے گی. یہ میرا گھر ہے، تمہارے باپ سے جہیز میں نہیں ملا مجھے. ٹھیک ہے بیگم کو محبت دیں، میں بار بار کہتا ہوں عورت سے محبت کریں، اس کے خرچے اٹھائیں، لیکن اس کو باپ، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں اکثر بیویاں رکاوٹ بنتی ہیں. کہتی نہیں ہماری بچی ماڈرن نظر آئے، تھوڑی سی اس ٹانگیں کھلی بھی ہوں اور یہ پہنے ہوں، تھوڑی سی کیا لگے گی ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں. پورے کپڑے پہنے گی تو لوگ سمجھیں گے پتہ نہیں کوئی ندی نالے سے اٹھا کے لائے تھے اس کو. غیرت دکھاؤ، غیرت. بعض عورتیں اچھی ہوتی ہیں مردوں کی نسبت، مرد نہیں پہننے دیتا، عورت غیرت دکھاتی ہے. لیکن اکثر یہاں معاملے میں خواتین رکاوٹ ڈالتی ہیں، کیونکہ اللہ نے ہر ایک کو، عورت میں اللہ نے حیا زیادہ رکھی ہے مگر غیرت اللہ نے مرد میں زیادہ رکھی. اس لیے میں مردوں کو کہہ رہا ہوں کہ تمہاری بیٹی ہے، تم پورے کپڑے کیوں نہیں پہناتے اس کو؟ بازار میں کپڑے ہی شارٹ ہے لڑکیوں کے پورے. ہم جاتے ہیں نا کبھی اپنی بچیوں کے لیے کپڑے خریدنے، چھوٹی بچیوں کی فل آستین کے کپڑے ہی نہیں مل رہے ہوتے. میں کہتا ہوں یار کوئی دنیا میں کیا نمازی لوگ ختم ہو گئے ہیں؟ فل آستین کے کپڑے نہیں ملتے، اتنی مصیبت ہو جاتی ہے. اور یہی حال مکہ مدینہ کا بھی ہے. سعودی عرب سے ہمارے ایک دوست ہماری بھتیجی کے لیے کچھ کپڑے لے گفٹ میں لانا چاہتے تھے. کہتے ہیں پوری مارکیٹیں تلاش کر لی، کوئی شلوار قمیض نہیں ملی. مکہ مدینہ میں پینٹیں بک رہی ہیں لڑکیوں کے لیے، پتلونیں بک رہی ہیں. عربوں کا کلچر واٹ لگ گئی ہے، اس کلچر کو فالو مت کرو. یہ وہ اسلام کا کلچر نہیں ہے جس پہ عرب لوگ چل رہے ہیں. ان کی جو عورتوں کے بےہودہ لباس، ہاں علماء صلحاء ایسا نہیں کرتے، ہم مانتے ہیں، لیکن جو عرب کی عوام ہے عیاشی کی وجہ سے ان کی عورتوں کا لباس بےہودہ بن چکا ہے. ہماری خواتین بھی اسی لباس کو فالو کر رہی ہیں. تو میرے بھائی جنت میں جانے کے خواب بولو بھائی چھوڑ دو. نامحرم کے سامنے آپ کو اپنے جسم کو چھپانا پڑے گا. اور اپنی بیٹیوں کو، ہاں بیٹی بالغ ہو گئی، کنٹرول سے باہر ہو گئی، کسی کی بیٹی بے پردہ گھوم رہی ہو، میں اس سے بدگمان نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے کہ باپ نے محنت کی ہو اور بیٹی نے اس کو قبول نہ کیا ہو، باغی ہو گئی ہو، باغی بھی ہو جاتی ہیں. لیکن نابالغ بچی بہرحال آپ کے کنٹرول میں، جب تک 13 سال کی ہے تو اس وقت تک تو آپ کے کنٹرول میں ہے نا وہ. پھر بھی اگر میرے بھائی آپ کے کنٹرول میں نہیں اور آپ کہتے ہیں میں بیگم کے سامنے عاجز ہوں، تو ایسا کرو کہ آپ چوڑیاں پہن کے بیگم بن جاؤ اور بیگم کو کیا کر دو؟ شوہر کا خطاب دے دو. کیونکہ آپ کما کما کے کھلا بھی رہے ہو اور اتنی بھی نہیں گھر میں چلا سکتے کہ اپنی بچوں کو آپ دوپٹہ اڑوا دو. تو آپ کو بیگم ہونا چاہیے، شناختی کارڈ میں نام چینج کروا لو اس کا، پہلے اپنا بولو بھائی بعد میں. اور جب وہ مرے تو 4 مہینے 10 دن کی عدت گزاریں آپ، اور اپنے نام کے ساتھ بیوہ لگا دیں. یہ کیا بات ہے؟ آدھا آدمی آدھا عورت، تو پھر پورے بنو، ایک طرف ہو جاؤ. یہ درمیان والی چیز صحیح نہیں ہوتی. اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.